बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। टीवी टुडे के प्रोग्राम चिराग़े राह में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान मलिक। नाज़रीन, हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आप लोगों की रहनुमाई करते रहते हैं। आज हम जिस मौज़ू पर बात करेंगे वो है तालीम और उसके मक़ासिद। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि तालीम हमेशा एक मकसद के तहत दी जाती है और उन्हीं मकासद को सामने रख के कौम तैयार की जाती है। और ऐसी ही एक फ़रंगी की नसीहत वो अल्लामा इकबाल ने अपने अशार में यूँ फरमाई कि एक लुर्द फ़रंगी ने कहा अपने पेसर से, मंजर वो तलब कर कि तेरी आँख न हो सैर, बेचारे के हक में यही सबसे बड़ा है जुल्म, बर्रे पे अगर फाश करें कायदे शेर, सीने में रहे राज़े मलूकाना तो बेहतर, करते नहीं महकूम को तैगों से कभी ज़ेर, तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर चाहे इसे फेर, तासीर में इक्सीर से बढ़कर है ये तेज़ाब, सोने का हमाला हो तो मट्टी का है एक ढेर। यानी कि अगर आप तालीम के मकासद ऐसे रखें जिसके अंदर आप एक कव्वे को, एक शाहीन को कौवा बना दें, आप सोने के पहाड़ को मट्टी का ढेर बना दें, अगर आपके मकासद दुरुस्त ना हो। आज इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमीर ज़ैब साहब। अमीर ज़ैब साहब आफाक के डायरेक्टर ट्रेनिंग पाकिस्तान के हैं। एक आफाक वसी नेटवर्क है जिसके अंदर असातिज़ा को और स्कूल के दीगर स्टाफ को, वालिदैन को और तलबा को मुख्तलिफ़ औक़ात में ट्रेनिंग दी जाती है। और अमीर ज़ैब साहब इस ट्रेनिंग विंग के हेड हैं और इस वक्त मुख्तलिफ़ जगहों पे ये ट्रेनिंग करवा भी रहे हैं और करवाते भी रहते हैं। 3 से 4 हज़ार सालाना जो है ना वो ट्रेनिंग सेशन इनके होते हैं और पाकिस्तान के 90 से ज़्यादा शहरों के अंदर इन्होंने ट्रेनिंग करवाई है। मुल्क से बाहर भी ये ट्रेनिंग करवा चुके हैं। तो हमारी खुशकिस्मती है, मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अमीर ज़ैब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले मैंने जो बात की कि मकासद तालीम जो किसी भी कौम को बनाने में किरदार अदा करते हैं, तो हमारे नाज़रीन को रहनुमाई कीजिएगा कि तालीम के मकासद क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि टीवी टुडे की वसात से हम अपने नाज़रीन से मुखातिब है। मैं कोशिश करूँगा कि सादा और आम फहम अंदाज में अपनी गुफ्तगू रख सकूँ। हम जब भी घर से निकलते हैं और कोई भी काम करते हैं, गैर मकसद के नहीं करते। हमने हांडी बनानी है, हमने कपड़े ख़रीदने हैं, हमने कोई और ख़रीदारी करनी है, तो जहन कोई मकसद ज़रूर होता है। जिस खित्ते में हम रहते हैं जिसका नाम पाकिस्तान है, और यकीनन ये पाकिस्तान जब आज से 70-75 साल पहले मुआरज़े वजूद में आया था, तो उस वक्त ज़ाहिरी बात एक नज़रिए के तहत वजूद में आया था। तो पाकिस्तान का निज़ाम तालीम, यानी इसके जो बुनियादी मकसद है कि इसके लिए वो शहरी तैयार किए जा सके जिसका ख्वाब कायद और इकबाल ने देखा था। वैसे अगर हम ओवरऑल दुनिया की सतह भी देखें तो मुख्तलिफ लेवल्स के निज़ाम है तालीम के मकासद मुख्तलिफ होते हैं। एक मकसद तो जनरली तालीम का ये बताया जाता है कि बच्चे के अंदर जो मौजूद मख्फी सलाहियतें पहले से मौजूद होती है, इनके पालिश करने का नाम तालीम है। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि तालीम बुनियादी तौर पर आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, उस माशरे के जो ख़ुद-व-ख़ाल है, उसको जो रवायात है, उसकी मुंतकिली का नाम तालीम है। और ज़ाहिरी बात है, मैं एक नज़रियाती मुल्क में रहते हैं तो हमारे मकासद दूसरों की तरह नहीं हो सकते। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन के मकासद है, यानी 12वीं जमात तक के, वो बुनियादी तौर पर लोगों को इस काबिल बनाना कि वो अपने लिए रोज़गार के अच्छे मौक़े ढूंढ सके। अब हम अगर जायज़ा लें मौजूदा हमारी तालीम का, कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 3,17,323 स्कूल मौजूद है। इसी तरह सैकड़ों के तादाद में यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद है। पाकिस्तान जब बना था तो उस वक्त यकीनन तादाद इतनी नहीं थी, तो इस लिहाज से खुशाइंद है कि इस आज़ाद खित्ते में हमने कई शोबों में खासी तरक्की की है।
اور ظاہری بات ہے اس ترقی کی نسبت سے آج ہمارا ملک کئی شعبوں میں، ایک طرف اگر ہم ایٹمی قوت ہے تو دوسری طرف یقیناً زندگی کے مختلف شعبوں میں ہمارے انڈیویجولز بھی اور بیت اسٹیٹ بھی ہم نے خاصی ترقی کی ہے. لیکن دوسری طرف ہم سے بہت سارے ممالک ایسے جنہوں نے ہم سے بعد میں آزادی حاصل کی، لیکن وہ ہم سے کئی آگے ہے. مسئلہ کہاں پہ ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جس طریقے سے میں نے مثال پیش کی کہ ہم نے کئی کپڑے بنانے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ٹیلر کو کہتا ہے مجھے اس طرح کے کپڑے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے آج تک ہم اس بات کو طے نہیں کر سکے کہ ہمیں کس طرح کا انڈیویجول چاہیے، کس طرح کا فرد چاہیے. ہم ابھی 2020 میں یہ طے کر رہے ہیں اور 21 میں طے کر رہے ہیں کہ سنگل نیشنل کریکولم کیا ہوگا، اور ابھی بھی اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ سندھ کو کیا چاہیے، خیبر پختونخوا کو کیا چاہیے، بلوچستان ہے، کے پی ہے، اسی طرح آپ کا گلگت بلتستان ہے، آزاد کشمیر ہے یا پنجاب ہے. ابھی تک ہم اس بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں چاہیے کیا. تو بنیادی طور پہ سب سے پہلے تو بعثت قوم میں یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ ملک کیا چاہتا ہے، اسٹیٹ کیا چاہتا ہے، وہ معاشرہ کیا چاہتا ہے. تو ہمارا نظریہ ہے جو نظریہ پاکستان ہے، جو دو قومی نظریہ تھا. تو ہمیں جو انڈیویجول چاہیے ہوگا تو سب سے پہلے وہ دو قومی نظریہ ان کے اندر رچا بسا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو صلاحیتیں موجود ہیں ان صلاحیتوں کو نکارنا تعلیم کا کام ہے. اس کے بعد ہر بچہ ہر کام کے لیے نہیں بنا ہوتا. جس طرح گارڈنر نے کوئی 7 انٹیلیجنسز کی بڑی مشہور تھیوری ہے، آج کل تو اس پہ زیادہ ریسرچز ہوئی ہے، وہ 14 تک پہنچی ہے، لیکن میں ناظرین کے لیے آسان کر دوں. جس طرح یہ جو روشنی کے 7 رنگ ہوتے ہیں، قوس قزح جس کو کہتے ہیں، اس قوس قزح میں 7 رنگ ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہر بچے کے اندر ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے. اگر ہمارا تعلیمی نظام اس بچے کی اس صلاحیت کے مطابق اس کو نکار سکے تو ہر بچہ اپنے مقام پہ بہت زیادہ آگے جا سکے گا. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ہمارا رٹا اور امتحانی نظام ساری چیزوں کی وجہ سے ہم اس پہ آگے نہیں جا سکے. جی جزاک اللہ امیر زیب صاحب. ہمیں رہنمائی کیجئے گا کہ تعلیم جس کے ہم مقاصد ابھی ڈسکس کر رہے تھے، اور ظاہر ہے مقاصد کلیئر ہوں تو آگے جو ہے نا وہ قوم بھی ویسی تیار ہوتی ہے. تو یہ تعلیم جو ہے وہ مقاصد کے بعد کیا اس تعلیم کا انسانی زندگی کے اوپر، معاشرے کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ آپ اگر اس پہ ایک کثیر رقم خرچ کرتے ہیں، وقت خرچ کرتے ہیں، آج کل تو بچے کی پوری زندگی کرونا نے تھوڑے سے ریلیف دے دیا کہ بچے جو ہے نا ذرا اسکول سے تو دور رہے. لیکن اگر آپ کا بہت کثیر زندگی کا وقت ایک کام پہ خرچ ہوتا ہے تو اثرات کیوں نہیں ہوئے؟ لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ان مقاصد کے اصول کے لیے ہمارا طریقہ کار کیا ہے. اگر تو ہمارا طریقہ کار ٹھیک ہوگا، پہلے تو مقاصد ٹھیک اور کلیئر ہونے چاہیے آپ بنانا کیا چاہتے ہیں. مقاصد کی کلیئرٹی کے بعد اگر میں نے یہاں سے کراچی جانا ہے اور مجھے معلوم ہے کہ میں نے کراچی جانا ہے اور میں نے کیوں جانا ہے اور میں نے کتنے وقت میں پہنچنا ہے، تو اس لحاظ سے میں اپنے سفر کے وسیلے کا انتخاب کروں گا. اگر میں نے جلدی پہنچنا ہے تو میں بائی ایئر جاؤں گا، بائی ٹرین جاؤں گا، بائی روڈ جاؤں گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں نے اگر سیر سپاٹا کرنا ہے میرے پاس وقت ہے تو میں پیدل بھی پلان بنا سکتا ہوں، سائیکل پہ بھی بنا سکتا ہوں. لیکن اگر مجھے کلیئر ہی نہیں ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے، مجھے کلیئر ہی نہیں ہو کہ میں نے کیوں جانا ہے اور میں نے کیسے جانا ہے، تو اثرات تو ظاہری باتیں پر مختلف ہوں گے. اگر تو ہم جہتی تعلیم دے اور پورے تعلیمی نظام کے اندر مقاصد واضح ہو، طریقہ کار واضح ہو، تو اثرات مثبت ہوں گے. بصورت دیگر اثرات منفی بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے کسی کے ہاتھ میں بندوق دے دی لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ بندوق کا استعمال کیا ہوگا، کیا آپ نے سیلف ڈیفنس کے لیے ہوگا یا دوسروں کے لیے ہوگا، تو بعض اوقات تعلیم کے اثرات اچھے ہو سکتے ہیں اگر مقاصد اچھے ہو، طریقہ کار ٹھیک ہو. اور اگر مقاصد میں کلیئرٹی نہ ہو اور طریقہ کار ٹھیک نہ ہو تو وہ اثرات آپ کے سامنے معاشرے کے اندر. جی بالکل درست کہا کہ مقاصد اگر کلیئر نہ ہو تو ظاہر ہے انسانی زندگی اور معاشرے کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں. کیونکہ میں نے جو پہلے اقبال کا شعر کہا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر. امیر زیب صاحب، مقاصد کے ساتھ ساتھ اثرات کی بھی ہم نے بات کی. یہ رہنمائی کیجئے گا کہ کریٹیوٹی، تخلیقی صلاحیتیں، کیا یہ تعلیم حاصل کرنے کے نتیجے میں انسان میں آتی ہیں یا تعلیم کے علاوہ بھی تخلیقی صلاحیت پہلے ہوتی ہے اور تعلیم بعد میں ہوتی ہے؟ عمران صاحب، ایک تو تعلیم کے حوالے سے ہماری کچھ مسکنسیپشنس ہے، کچھ غلط فہمی ہے، اس کا ہمیں دور کرنا ہوگا. جی ہم جب بھی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صبح 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک یا جو بھی ٹائمنگ ہے اور اس مخصوص اوقات میں کلاس روم میں بھیج کر اس بچے کو بٹھانا، اس کو کچھ درسی کتب سے گزارنا، اس کو یاد آنا، اس کے بعد اس کے رٹے کا جائزہ لینا، اور اس کے بعد جو بھی رزلٹ آئے گا وہ آپ کے سامنے، اس کی اپنی جگہ اہمیت موجود ہے. لیکن تعلیم تو بنیادی طور پر
اس ہمجہتی عمل کا نام ہے جو ہم اس فارمل ایجوکیشن سے بھی حاصل کرتے ہیں، ہم سوسائٹی سے بھی حاصل کرتے ہیں، ہم میڈیا سے بھی حاصل کرتے ہیں، اور ہم سارے یعنی جو بھی وسائل ہے اس سے حاصل کرتے ہیں. اور ظاہری بات ہے جب ہم سارے یعنی ہر طرف سے اس معلومات کو حاصل کرتے ہیں اور ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے اصل مقصد کی طرف جانا ہے، تو پھر تو ظاہری بات ہے اس کا فائدہ بھی ہوگا اور کریٹیوٹی بھی پیدا ہوگی. لیکن اگر مجھے مقاصد کلیئر نہ ہو تو استاد کیا کرے گا یا کیا کرے گی وہ صرف وہ رٹوائے گی. میں ایک سمپل مثال سے، مجھے پاکستان کے ایک معروف ضلع ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، اس میں تعلیم کی شرح خاصی ہے. مجھے کلاس روم میں جانے کا اتفاق ہوا تو چوتھی جماعت کی ایک کلاس تھی، آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. تو اسکول کا جو اونر تھا وہ بڑا پریشان تھا کہ کتاب بڑی مشکل ہے، بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا ٹاپک کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کورس ٹاپک ہے. اب وہ ٹیچر کیسے پڑھا رہی ہے؟ ٹیچر اس کو ٹرانسلیشن کروا رہی ہے کہ پاکستان کی عدالتی نظام کی ہے. اچھا، اب میں نے ان سے کہا کہ چلو میں ایک لیسن پڑھاتا ہوں، آپ مجھے دیکھیں. میں نے ایک بچے کو کہا کہ آپ بتائیں ذرا، آپ کی کلاس میں جب کوئی شرارت کرتا ہے تو آپ کیا کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر ٹیچر نہ ہوتا ہم اس کا نام لکھتے، مانیٹر کو بتا دیتے، مانیٹر نہ ہو تو پھر کس کو بتاتے؟ ٹیچر کو بتاتے، ٹیچر نہ ہو تو کس کو بتاتے؟ پرنسپل کو، پھر ایم ڈی کو اعلیٰ حضرت کیا. میں نے کہا یہی طریقہ ہے کہ اگر گاؤں میں کوئی شرارت کرتا ہے، محلے میں کوئی کرتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ تھانے میں جاتا ہے. کس کے پاس جاتا ہے؟ کورٹ میں جاتا ہے. تو اسی کو سیول کورٹ، پھر اس کا سیشن کورٹ، پھر آپ کا ہائی کورٹ، اور پھر اس کا عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ. لیکن بدقسمتی سے جو ہمارا ٹیچر ہے، جو ہمارا استاد ہے، اس کی وہ تربیت نہیں کی گئی جس طریقے سے اس کے پڑھانے کا طریقہ ہو. اور ظاہری بات ہے پر رٹے اور چیزوں میں کریٹیوٹی بچے کے کل ہو جاتی ہے. تو کریٹیوٹی کا مواقع اگر ہم بچوں کے دیں تو بچوں کے اندر صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں. بچہ 5 سال سے پہلے 90 سے 95% چیزیں جو اس نے بننا ہوتا ہے وہ بن چکا ہوتا ہے. لیکن ہم زبردستی چیزیں کرواتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے. اساتذہ کرام اگر میرے پروگرام کو سن رہے تو میری ان سے درخواست ہوگی کہ وہ جو بھی کتاب پڑھا رہے تو سب سے پہلے اس کے کریکولم کو اسٹڈی کرے، اس کے سامنے اس کے ایس ایل او کو اسٹڈی کرے کہ اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم کیا ہے. پھر ضروری نہیں ہے کہ اس کو روایتی طریقے سے پڑھایا جائے. بچوں کو ٹاسک دے، بچوں کو چیزیں دے تو بچے بڑے اچھی طریقے سے کریٹیوٹی کو کریٹ کر سکتے ہیں. بصورت یہ دیکھ کر کریٹیوٹی بعض اوقات مروجہ تعلیم سے ختم ہو جاتی ہے اور بچہ کچھ اور سوچنے کے قابل نہیں رہتا، وہ زندگی کے مسائل کو صحیح طریقے سے پھر حل نہیں کر سکتا. ہم امیر زیب صاحب سے تعلیم، مقاصد اور تعلیمی نظام کے حوالے سے رہنمائی لے رہے ہیں. اس وقت ایک مختصر سے بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم تعلیم کے مقاصد پہ اور تعلیمی نظام پر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں امیر زیب صاحب. امیر زیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ پروڈکٹ کیا تیار کر رہا ہے؟ اچھا، یہ ابھی آپ نے ہمیں نا چائے پلائی جی، تو اس چائے میں کیا کیا چیزیں شامل تھی؟ کیا شامل تھا اس میں؟ ظاہری بات ہے پتی ہے. چائے بنانے والوں کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے دودھ والی چائے بنانی ہے، میں نے بغیر دودھ کی چائے بنانی ہے. اور اس کے ذہن میں امپیکٹ بھی معلوم ہے. ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا پہلے تو آؤٹ پٹ ہوتا ہے، آؤٹ پٹ کے بعد اسی کے بعد اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو جس تعلیمی نظام سے ہم گزر رہے ہیں، مجھے جو لگ رہا ہے پاکستان کے تعلیمی نظام میں اللہ ماشاء اللہ اچھے پروڈکٹس بھی آ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یا تو طلباء کو اور ان کے والدین کو یہ معلومات نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بچے، ایک تو مقاصد تو اسٹیٹ کا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچے کو اور اس کے والدین کو ہی نہیں پتا ہوتا. ہر بندہ اس پہ دوڑ رہا ہے کہ میں نے یعنی اس وقت دوڑ کیا چل رہا ہے. لیکن مثال کے طور پہ اس وقت 2021 ہے، ایک بچہ 10ویں کلاس میں ہے تو وہ 15 سال بعد آئے گا، اس وقت مارکیٹ کی چیزیں کیا ہوگی. اب مصیبت یہ کہ وہ لا علمی کی وجہ سے بچوں کو ہم اس جگہ پہ ڈال لیتے جو کہ بعض اوقات ان کے مزاج اور ان کے انٹیلیجنس اور کسی کے مطابق نہیں ہوتا. اور جو پروڈکٹ آتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے زیادہ تر جو مسائل ہے وہ کیا ان پڑھ لوگوں کی وجہ سے یا پڑھے لکھے لوگوں کی وجہ سے؟ میرا تو نہیں خیال کہ جو آپ کا مزدور طبقہ ہے وہ آپ کے لیے زیادہ مسائل پیدا کر رہے ہیں. جی، اس وقت آپ کے پاکستان کے جتنے بھی بڑے مسائل ہیں وہ آپ کے کرپشن کے مسائل ہیں، وہ آپ کے اقربا پروری کے مسائل ہیں. تو اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت 2 کروڑ اور 80 لاکھ بچے بھی اسکول سے باہر ہیں، لیکن اس پہ مجھے اور آپ کو اور ہم جیسے جو ہمارے ناظرین ہیں اس پہ یقیناً سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم پروڈکٹ بنا رہے وہ پروڈکٹ کیا پرابلم سالونگ والے پروڈکٹ ہے؟ کیا ان کے ذہن یعنی کریٹیوٹی اس کے اندر جو اس پہ اپنے بات کی، کیا وہ مسئلے کے حل کی طرف دوڑتے ہیں یا صرف وہ فائلے کے اندر گھومتے رہتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یقیناً ہم کسی کو بلیم تو نہیں کرتے، اچھے لوگ ہر جگہ پہ موجود ہیں جس کی وجہ سے یہ وطن بھی چل رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی مسئلہ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھا لکھا ہے تو جنرلی وہاں پہ مسائل کا سامنا
ہمیں موجود ہے تو کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے. اس پروڈکٹ کا تو مسئلہ نہیں ہے. چائے میں اگر مسئلہ ہے تو چائے کا بذات خود کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یقیناً چائے بنانے والے سے کوئی گڑبڑ ضروری ہے. تو لگتا ہے کہ ہمارا جو کریکٹر بلڈنگ کا جو فیکٹر ہے اس میں گڑبڑ ہے لگتا ہے. اس کو اگر ہم تھوڑا اسٹرینتھن کریں تو بحیثیت فرد انسان کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی. ایک ریسرچ یہ بتاتی اس کو ہم کہتے ہیں 85-15 رول. اگر کسی جگہ پہ مسئلہ ہے تو اصل مسئلہ 85% اس کو ڈیمنگ رول کہتے ہیں. 85% اس نظام کا مسئلہ ہوتا ہے, 15% فرد ذمہ دار ہوتا ہے. تو نظام ہمارا اس طرح کا ہے کہ ہاں جو بھی فرد آتا ہے وہ بجائے اچھا امپیکٹ کریٹ کرنے کے بعض اوقات جو ہے وہ زیادہ مسائل کا شکار ہوتا ہے. تو اس پہ بہرحال سب کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ حل کہاں سے نکالا جائے. تو اس میں جو ہے وہ رٹا سسٹم کا بھی عمل دخل کہیں پہ پایا جاتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی, جو ڈیفیشنسی ہے اس میں رٹا سسٹم کا بھی عمل دخل ہے؟ عمران صاحب, میں رٹا سسٹم سے پہلے والدین سے درخواست کروں گا کہ یعنی وہ والدین, خاص طور پہ وہ ماں جس نے ذوف پہ ذوف اٹھا کر اس بچے کو جنا ہے, وہ اگر اس کی ٹیچر صحیح نہ بنے, وہ اپنی ذمہ داری محسوس نہ کرے, وہ والد ذمہ داری محسوس نہ کرے, تو ساری توقع اس ٹیچر سے ہم کیوں رکھتے؟ ظاہری بات ہے جب ٹیچر سے رکھتے تو نظام اس کو کیا بناتا ہے؟ وہ نظام میں کوشش کروں گا آسان اور عام فہم انداز میں. ایجوکیشن بنیادی طور پر 3 چیزوں کا نام ہے. ایک آپ کا ہیڈ ہے جس کو ہم ایک ایچ کہتے ہیں, جو آپ کے ادراک اور فہم کو ہم کاگنیٹو ڈومین کہتے ہیں, جو ایجوکیشن سے ریلیونٹ لوگ ہیں اس کو سمجھتے ہیں. دوسرا آپ کا ایچ ہے ہارٹ, جو آپ کے کریکٹر کی بات کرتا ہے, جو آپ کے کردار کی بات کرتا ہے, اور اس کو ہم افیکٹو ڈومین کی بات کرتے ہیں. ایک آپ کا ایچ ہینڈ ہے. اگر ناظرین کی 3 چیزیں یاد رکھیں, ہینڈ کا مطلب ہے ہاتھ, سکل, صرف ہاتھ والا سکل نہیں, کوئی بھی سکل, بولنے کا سکل ہے آپ کا, آپ کے لکھنے کا سکل ہے, آپ کے مسئلہ کے حل کرنے کا سکل ہے. لیکن اگر آپ سکل والی چیزوں کو ایچ سے ریلیٹ کرے, ہینڈ سے, کریکٹر اور خیالات اور کردار کو ریلیٹ کرے دل سے, اور ادراک کو ریلیٹ کرے آپ کاگنیٹیو سے. انفارچونیٹلی یہ جو تینوں شعبے ہیں, ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ہر شعبے کے 5-5 6-6 لیولز ہے. جس طرح کاگنیٹیو ڈومین ہے, ادراک کے 6 لیول ہے. میں اگر آسان الفاظ ہے, ہم کہتے ہیں پاکستان کے کتنے صوبے ہیں, بچے نے رٹا لگایا کہ پاکستان کے 4 صوبے, ٹھیک ہے, رٹا لگا لیا اس نے. لیکن اگر وہ آپ تفہیم کے سوال کریں گے, ادراک کا سوال کریں گے تو سوال کچھ اور بنے گا. آپ اس پہ تحقیق کے سوال کریں گے تو سوال کچھ اور بنے گا. تو ہم صرف ادراک کے, جو اپنے رٹے کی بات کی, ادراک کے صرف 2 لیولز کو ٹچ کرتے ہیں, بڑی مشکل سے, جو عملی لیول ہے. باقی 2 لیول کا تو امتحان ہی نہیں ہوتا. ہم اسمبلی میں درس قرآن کرواتے ہیں, ہم اچھی نصیحتیں کرتے ہیں, لیکن وہ ہماری امتحانی نظام کا حصہ نہیں ہے. ہم اسی طرح پریزنٹیشن, ساری چیزیں, تقریر, مقابلے کرواتے ہیں, لیکن وہ ہماری امتحانی نظام کا حصہ نہیں ہے, ہمارے اسسمنٹ کا پارٹ ہی نہیں ہے. تو جو بچہ اس رٹی کی بنیاد پہ اچھا رٹا لگاتا ہے, محنت کرتا ہے, اس محنت کی بنیاد پہ تو آگے جا سکتا ہے. اس میں جو بچہ 1100 میں سے 100 نمبر لیتا ہے تو یقینا اس محنت تو اس کو اچھا بنا دے گا, لیکن اس کے باقی 15-16 جو ایریاز ہے وہ اس کی کمی رہ جاتی ہے. اس وجہ سے وہ بھلے سی ایس ایس کرے, کچھ بھی کرے, جب وہ اچھی سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہے تو اس نے زندگی کے باقی چیزوں کا سامنا نہیں کیا ہوتا, اور اسی لیے وہ جو رٹے سے اس نے نمبر حاصل کیے ہوتے ہیں, وہ مسائل کے حل میں اس کو مشکلات پیش آتی ہے. ہماری ابھی چند دن پہلے نیشنل کریکولم کونسل میں میٹنگ ہوئی, اور حکومت پاکستان چند انیشیٹو لینا چاہ رہی. اس میں تعاون کی بھی ضرورت ہوگی, اور اچھی چیزوں کو اپریشیٹ بھی کرنا ہوگا, اور جہاں پہ گیپ کی ضرورت ہے اس کو یعنی ان کو توجہ بھی دلانی ہوگی کہ ہم اسسمنٹ کے نظام کو تبدیل, تاکہ بچے کے اندر کریٹیوٹی ہو, بچے کے اندر یہ استعداد موجود ہے کہ وہ خود سے کچھ سوچ سکے. رٹے سسٹم کی وہ کیا ہو جائے گا, اس کی حوصلہ شک نہیں ہو جائے گی. میری والدین سے درخواست ہے کہ بچوں کے نمبر میں زیادہ پریشان نہ ہو, کہ بچے نے 90% نمبر لیے, وہ ظاہری بات اس کے 2 صلاحیت کا امتحان ہے. تو رٹے کو ہم جتنا ڈسکریج کریں گے تو بچہ کیا ہوگا, بچہ فریش بھی ہوگا, وہ لرننگ کو انجوائے کرے گا. دنیا کے باہر کے ملکوں کے میں تھوڑا بہت جو میں نے دیکھا ہے, ترکی میں دیکھا ہے, امریکہ میں دیکھا ہے, تو بچہ تو اپنا بیگ گھر میں بھول کے یعنی اسکول میں رکھ کے چلا جاتا ہے. لیکن ہم اتنا زیادہ ہوم ورک دیتے ہیں کہ بچے کی زندگی اجیرن کر دی. وہ اسکول آتا ہے, بہت بڑا بیگ اس کے ہے, بیگ کے بعد وہ ٹیوشن پہ چلا جاتا ہے, پھر قاری صاحب کے پاس چلا جاتا ہے, تو بکی جو باقی ڈومین ہے اس کے ساتھ اور ساری چیزیں متاثر ہو جاتی ہے, اور وہ معاشرے کا کوئی کارآمد فرد نہیں بنتا. تو یہ رٹا سسٹم ظاہر ہے اس کا حل بھی موجود ہوگا. مجھے یہ بتائیے گا, ہمارے ناظرین کو بھی رہنمائی دیجیے گا کہ بچے کا شوق بھی اس سے کوئی تعلق رکھتا ہے, کہ تعلیم جو وہ حاصل کر رہا ہے اس میں اس کا شوق بھی ہے, اس میں وہ لرن کرنا بھی چاہتا ہے, یا صرف وہ ڈگری حصول کے لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہوتا ہے؟ عمران صاحب, بنیادی طور پر دیکھیں, انسان ہمیشہ نئی چیز انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے.
یعنی اب دیکھیں نا، جو ہمارا مشترکہ خاندانی نظام تھا، ہمارے دادی دادیا اور یہ جب قصے سناتے تھے تو ہم کتنی شوق سے اس کو سنتے تھے، ہمارے بڑے بھی، لیکن وہ سلسلہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر دو چیزوں کا ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا، اگر استاد کو اس فرسٹریشن سے نکالا جائے، استاد کو ریسپیکٹ دی جائے، استاد کو ٹریننگ بھی دی جائے اور اس کو معاشرے کا یعنی اعلیٰ مقام دیا جائے، وہ شوق سے پڑھائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کچھ بنیادی چیزیں تو سب بچوں کو پڑھنی ہوگی، یعنی جو بنیادی چیزیں ہیں، جو آپ کا یعنی آپ کا میتھمیٹکس ہے، میں اب اسٹیم کی بات کروں گا، اسی طرح آپ کا سائنس ہے، آپ کے جو سوشل اسٹڈی ہے، آپ کے اسلامیات ہے، آپ کا اردو ہے، جو آپ کے ریجنل لینگویجز ہے، لیکن ایک مقام پہ آ کے 8ویں کے بعد ایک ڈویژن آتی ہے، 8ویں کے بعد 10ویں کے بعد ڈویژن آتی ہے، تو ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، MBTI ٹیسٹ ہم اس کو کہتے ہیں، ہر بچے کے ایپٹیچیوڈ کا پتہ چلتا ہے، اس میں 80 سے 100 سوال ہوتے ہیں، عام سے سوال ہوتے ہیں، جو بچے کو یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کے رجحانات کیا ہے، اور بچے کو اس رجحان کے مطابق اس کو پروفیشن میں ڈال لیں گے تو بچہ اپنے شوق کے ساتھ اس کو کرے گا۔ مثال کے طور پہ شاہد افریدی اگر اچھا کرکٹر ہے تو اس کو اگر بائی چانس کرکٹ میں انٹری ملی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ صرف ایک شاہد افریدی موجود ہے، اور بھی تو لوگ موجود ہوں گے، وہ کرکٹ کو کہتا ہے شوق کے ساتھ، اگرچہ اچھے پرفارمر تو اور بھی ہے۔ تو اگر بچوں کو یعنی وہ جو مختلف جدید ریسرچز ہوئی ہے، جدید تحقیق ہوئی، اس کی بنیاد پر ان بچوں کو جج کیا جائے، ان کی رہنمائی کی جائے اور اساتذہ بھی شوق سے پڑھائے تو بچہ کلاس روم سے نہیں جائے گا۔ اب بچہ کیا ہوتا ہے، بچہ تنگ ہوتا ہے۔ میں ایک دفعہ گلگت میں ایک ورکشاپ کروا رہا تھا، ہاؤ گڈ از آور اسکول، تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر رمضان صاحب آئے تھے، تو اس نے بعد میں گفتگو کی کہ میں ملک سے باہر تھا تو چھٹی کے دن میرے بچے گھر پہ تنگ ہوتے تھے کہ بھئی ہم گرمی کیوں نہیں ہے، لیکن اب وہ چھٹی کے دن کا انتظار کر رہے ہوتے۔ تو اسکول کو جب تک ہم وہ ایک انٹرسٹنگ جگہ نہیں بنائیں گے، لرننگ تو ایک انٹرسٹ کا نام ہے، اور ظاہری بات اس میں ہم سب شامل ہیں، والدین کا تعاون، والدین بیجا توقعات اسکول سے نہ رکھے، بیجا اسکول کو تنگ نہ کرے، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نہ کرے، املا میں غلطی ہے، اسپیلنگ میں غلطی ہے، چیزوں میں غلطی ہے، اور انجوائے کریں گے تو میرے خیال میں بچہ لرننگ کو انجوائے بھی کرے گا اور وہ زندگی میں اچھا مقام بھی حاصل کرے گا۔ ناظرین، تعلیم اور اس کے مقاصد اور تعلیم کے اثرات اور رٹا سسٹم پہ ہم نے گفتگو کی۔ تشنگی ابھی باقی ہے، لیکن ہمارے پاس وقت اتنا ہی ہے کہ جتنی ہم گفتگو کر پائے ہیں۔ انشاءاللہ ایسے موضوعات پر ہم اور بھی پروگرامات کرتے رہیں گے، آپ کے فیڈ بیک کا بھی انتظار رہے گا، اور آپ ضرور جو ہمارے ماہرین ہیں ان کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے تعلیمی نظام پر بھی توجہ دیں گے، اور یقینی طور پہ والدین کی ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے۔ امید ہے ہماری گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد عمران ملک کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔